अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है आईने का सच। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी तो मैं इस तरह भी सोचने लगता हूँ कि इस रोज़ के मंज़र को अगर मैं ध्यान से देखकर अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लेता या इसे अच्छी तरह समझ लेता तो ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक मुझे यूं तड़पना न पड़ता। अगर इस मंज़र को देखकर इस पर गहरी तवज्जो देता तो आज मेरी ज़िंदगी क्या से क्या होती। अगर आखिरी वक्त भी मैं अपने आप को संभाल लेता तो मेरे दुख और मेरी तकलीफ़ पर दुनिया को हमदर्दी न होती और इसका जो अंजाम होता इसके तसव्वुर से ही जिसम में कपकपाहट सी दौड़ने लगती है। मैं ढाके से खलना चाह रहा था। वहाँ मेरा एक बेहद अजीज़ और बेतकल्लुफ़ दोस्त माजिद रहता है। ज़िंदगी में ये एक ही दोस्त मुझे मिला है जिसकी दोस्ती पर मैं फ़ख्र कर सकता हूँ। हमारी दोस्ती वाकई एक मिसाली दोस्ती है। माजिद की एक छोटी बहन थी शहनाज, जिसे वो प्यार से सोनी कहा करता था। माजिद अपनी बहन सोनी की खूबसूरती और समझदारी की तारीफ़ करते थकता नहीं था। सोनी को अभी तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। जब मैं छोटा था तो वालिदैन और घर वालों के साथ 2-1 बार खलना गया था, लेकिन कभी भी माजिद के घर नहीं गया था। और अब मेरी उम्र 22 बरस की हो चुकी थी। माजिद के माँ बाप अब हयात नहीं थे। माजिद को शिकार का बेहद शौक़ था। वो मुझे भी शिकार के लिए सुंदरबन के घने जंगल में ले जाना चाहता था, लेकिन सबसे अहम वाक़या तो इसके घर में ही रूनुमा हो गया। बात ये थी कि माजिद की छोटी बहन सोनी की शादी होने वाली थी और माजिद की ख्वाहिश थी कि इस मौके पर मैं कुछ दिनों के लिए खलना आकर इसके घर पर रहूं। मैं ढाका से आखिरी गाड़ी में खलना जाने के लिए रवाना हुआ था। मेरा इरादा था कि सोनी की शादी से फारिग होने के बाद मैं मिलिट्री कैंप में भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने मिलिट्री एकेडमी का इम्तहान पास कर लिया था। सुबह के वक्त ट्रेन खलना पहुंच गई, लेकिन चूँकि मैंने अपने आने की इत्तला माजिद को नहीं दी थी, इसलिए मुझे लेने के लिए कोई स्टेशन पर मौजूद नहीं था। मैं अचानक इसके घर जाकर इसे हैरान कर देना चाहता था। मैं जब घर पहुंचा तो माजिद घर पर मौजूद नहीं था। घर में इसके चचा और कुछ दीगर रिश्तेदार मौजूद थे, जिन्होंने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद वो मुझे हवेली की दूसरी मंजिल पर ले गए और वहाँ एक कमरे में मेरा बैग रख दिया गया। सबसे पहले तो मैंने नहाने का प्रोग्राम बनाया। फिर जब मैं नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकला तो माजिद को एक कमरे में बैठा हुआ पाया। मुझे देखते ही इसकी बातें खिल गईं और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। चंद रस्मी बातों के बाद उसने हस्बे आदत हंसते हुए कहा, यार, ये जिस कमरे में मेरे घर वालों ने तुम्हें ठहराया है, ये कमरा पूरे 100 साल पुराना है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ये कमरा इस हवेली की तामीर से पहले बना लिया गया था? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि ये हमारी हवेली बहुत पुरानी है, माजिद ने हंसते हुए कहा, मगर है बहुत बड़ी। वैसे तो अब यहाँ बिजली भी आ चुकी है, लेकिन छत और दीवारें कमज़ोर होने की वजह से डर लगता है कि किसी भी लम्हा कुछ हो गया तो खेल ख़त्म। मौत आनी है मेरे भाई, तो इसे नई हवेली भी नहीं रोक सकती, मैंने हंसकर कहा। तो मुझे डराओ मत, मैं जब तक यहाँ हूँ इसी कमरे में रहूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, माजिद जाते जाते बोला। तुम कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ, फिर तुम्हें सब लोगों से मिलवाऊँगा। पहले पहल तो मैं माजिद के पूरे ख़ानदान वालों से मिलने में घबरा रहा था। माजिद ने मुझे इस कमरे के बारे में ये भी बताया था कि इसके कुछ रिश्तेदार इस कमरे को भूतों का मस्कन समझते हैं। इन्हें यकीन है कि ये कमरा भूतों और बदरूहों का अड्डा है। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। फिर मुझे तसल्ली देते हुए इसने कहा था, मगर यार, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कभी किसी भूत वगैरह को नहीं देखा है। माजिद का ताल्लुक़ एक दौलतमंद घराने से था। इसके ख़ानदान के सभी लोग ज़मींदार और जागीरदार थे, मगर इस वक्त तो वो सब मुझे मामूली सी हैसियत में नज़र आ रहे थे।
پوری حویلی میں شان و شوکت جیسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے حویلی میں ایک بھی نوکر چاکر نظر نہیں آیا تھا۔ کمرے میں میرے لیے پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا دیا گیا تھا۔ پلنگ کے سامنے ایک جانب ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں اپنے بال درست کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل میں چڑھے ہوئے آئینے میں نے اپنا عکس دیکھا۔ بال سنوارنے کے بعد میں اپنی ٹائی کی گرہ ٹھیک کرنے لگا۔ روشنی کی وجہ سے میرا چہرہ اور میرے پیچھے کی دیوار آئینے میں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی اس دیوار کے درمیان میں جو دروازہ تھا، وہ دروازہ بھی آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹائی کی گرہ باندھتے باندھتے اچانک میں نے آئینے میں دیکھا کہ میرے پیچھے والی دیوار کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گردن گھما کر اپنے پیچھے کھلتے ہوئے اس دروازے کو کیوں نہیں دیکھا۔ دروازہ کون کھول رہا ہے، یہ جاننے کے لیے تو مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی چاہیے تھا، لیکن میں تو آئینے میں ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹائی کی گرہ ٹھیک کر لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ پورا کھل چکا تھا، اور اب اس کھلے ہوئے دروازے کے اندر ایک صاف ستھرا اور سجا سجایا ایسا کمرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ کسی کا بیڈ روم تھا، جو میرے اس کمرے سے بڑا تھا، اور اس میں 2 پلنگ بچھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں پلنگ میں سے ایک پر ایک خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی تھی، جبکہ ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد کا منظر دیکھنے کے بعد تو میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہی منجمد ہو گیا۔ میں نے دیکھا پلنگ پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی خوبصورت سرائی دار گردن کو وہ نوجوان اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر پوری طاقت سے دبا رہا تھا۔ لڑکی اچانک پوری طرح تڑپنے لگی، کیونکہ گلا دبنے کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ یہ بھیانک منظر میں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے پورے ہوش و خواص میں دیکھ رہا تھا۔ اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ خوفناک منظر میں بہت صاف صاف دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ وہ نوجوان اس لڑکی کا خون کر رہا ہے۔ میں نے آئینے میں ہی ان دونوں کے چہروں کو دھیان سے دیکھنے کی کوشش کی۔ لڑکی کے گھنے کالے بال بکھر گئے تھے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے لڑکی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ شاید گلا گھوٹنے کی وجہ سے اس کے ماتھے کا خون اس کے چہرے پر جم گیا تھا۔ اس کی کالی اور ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے حلقوں سے باہر آ گئی تھیں۔ میں نے اس قاتل نوجوان کو بھی دیکھا، مگر اس کے چہرے کا مجھے صرف ایک حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں آئینے میں ایک لڑکی کا قتل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں بے حد ڈر گیا تھا۔ مارے خوف کے میرے جسم میں کپکپاہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ ذرا دیر تک تو میں پتھر کی مورت کی طرح بے سو حرکت کھڑا ہی رہ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور بے جان سے ہو گئے تھے، لیکن پھر یکایک میں ہمت کر کے اس بے بس لڑکی کو اس قاتل نوجوان کی گرفت سے بچانے کے لیے پورے جوش سے گھوم گیا اور تیزی سے اس دیوار کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب دوڑ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، بلکہ دیوار کے ساتھ بنی ہوئی ایک قد آدم الماری وہاں موجود تھی، اور میں کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کے وہم میں اس الماری کے بند دروازے سے ٹکرا کر گر گیا تھا۔ الماری کے دونوں پٹ بند تھے۔ وہاں نہ کوئی کمرہ تھا اور نہ ہی کسی لڑکی کے قتل ہونے کے کسی منظر کا کوئی نام و نشان تھا۔ میں دھیرے دھیرے خود کو سنبھالتا ہوا فرش پر سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گیا۔ آئینے میں اب مجھے الماری کا وہ بند دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن کمرہ اور اس کے اندر بھیانک منظر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں ملی اور ایک بار پھر ہمت کر کے اس دیوار میں جڑی ہوئی الماری کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہینڈل گھما کر اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ابھی میں الماری کھول کر اس کے اندر دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی مجھے ماجد کی آواز سنائی دی، جو میرے پیچھے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، کیا بات ہے یار، کیا ڈھونڈ رہے ہو الماری میں؟ میں نے پلٹ کر گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا،
کیا اس الماری کی دوسری جانب کوئی کمرہ ہے؟ اور اگر ہے تو اس کمرے کا دروازہ کہاں ہے؟ ہاں، پیچھے ایک کمرہ ہے، لیکن اس میں جانے کے لیے یہاں سے کوئی دروازہ نہیں ہے، ماجد نے کہا۔ وہ ایک بیڈ روم ہے جس میں اس کے چچا کے بیٹے رشید اور اس کی بیوی نرگس کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کیا نرگس کے بال کالے اور گھنگھریالے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نرگس بھابھی کی عمر تقریباً 35 سال ہے، ماجد نے جواب دیتے ہوئے بتایا، اور اس کے سر کے بال زیادہ تر سفید ہو چکے ہیں اور گھنگھریالے بھی نہیں ہیں۔ ماجد کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا اور میں سوچنے لگا کہ میں نے جو کچھ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تھا، کیا وہ میرا وہم تھا؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں دل میں اپنے آپ سے شرم سی محسوس کر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ماجد نے میرا سامنے سے آتی ہوئی ایک خوبصورت سی لڑکی سے تعارف کرایا اور بولا، یہ ہے میری چھوٹی بہن شہناز اور سونی۔ میں سونی کے سٹول جسم اور خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آئینے میں نے جس لڑکی کو قتل ہوتے دیکھا تھا، وہ تو یہی لڑکی سونی تھی جسے ایک نوجوان کے مضبوط پنجوں میں کسا ہوا دیکھا تھا۔ جو نوجوان اس کا گلا دبا رہا تھا، اس کا داہنا گال زخمی تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس نے میری ملاقات آفتاب سے کرائی اور بتایا کہ سونی کی شادی اسی نوجوان آفتاب سے ہونے والی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر آفتاب کی طرف دیکھا تو یکایک میں کانپ کر رہ گیا۔ آفتاب کے داہنے گال پر ایک ویسا ہی زخم کا نشان تھا جو میں نے آئینے میں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس داغ کو دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ماجد میرا عزیز ترین دوست ہے جسے میں سگے بھائیوں کی طرح چاہتا ہوں۔ اس رشتے سے تو سونی بھی میری چھوٹی بہن جیسی ہی ہوئی۔ اگر میری جگہ اس حالت میں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے، کیا سوچتے؟ آئینے میں آفتاب کو گڑیا جیسی معصوم لڑکی سونی کو قتل کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی کیا آپ سونی کی شادی اس قاتل سے ہونے دیتے؟ تو کیا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نے مستقبل میں رونما ہونے والی اس خوفناک واردات کی جھلک پہلے ہی دیکھ لی تھی؟ کیا شادی کے بعد سونی اسی طرح قتل کر دی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب میرا وہم ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے تصور نے قتل کا وہ بھیانک منظر سوچ لیا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں جو منظر میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ آخر کیا تھا وہ سب؟ نہ تو میں نے سونی کو کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی آفتاب سے ملا تھا۔ اس کا چہرہ تو آج سے پہلے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اپنی شادی کے بعد ضرور ایک نہ ایک دن، بلکہ منحوس دن، سونی اس کمرے میں رات گزارے گی، کیونکہ وہی ایک کمرہ اس کوٹھی کا سب سے شاندار کمرہ ہے، اور اگر وہ اس کمرے میں رہی تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں اس کی موت کا واقعہ رونما ہو جائے؟ میں سوچتا رہا کہ سونی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ماجد، سونی اور اس کے خاندان والوں سے اگر میں اس سلسلے میں کچھ کہوں گا تو کیا وہ میری بات پر یقین کریں گے؟ ہو سکتا ہے میری بات سن کر وہ لوگ مجھے پاگل ہی سمجھ بیٹھیں۔ مجھے ماجد کے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اس 1 ہفتے تک میں بڑی عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ ہر لمحہ مجھے قتل کا وہ منظر اور اس سے جڑے ہوئے ہزاروں سوالات میرے ذہن پر چھائے رہتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے یہ بات ماجد اور سونی کو بتا دینی چاہیے، لیکن ایک اور الجھن میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور یہ الجھن میرے اپنے دل کی الجھن تھی۔ اصل میں جس دن سے میں نے شہناز اور سونی کو دیکھا تھا، اس دن سے میں نے اسے اپنے دل کے نہا خانے میں سجا لیا تھا۔ وہ میرے دل و دماغ میں بس گئی تھی اور میں اسے محبت کرنے لگا تھا، اور اسی محبت کی وجہ سے میں تقریباً بے بس سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے دل و دماغ اور میرے ہاتھ پاؤں بالکل بند کر رہ گئے ہوں۔ میں یہاں اپنے دوست سے ملنے اور سیر و تفریح میں کچھ وقت گزارنے آیا تھا۔ سندر بن کے جنگل سے
لطف اندوز ہونے آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد تو میں ایک سمجھ میں نہ آنے والی عجیب سی الجھن میں پھنس گیا تھا، کسی کی مت بھری آنکھوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر آپ خود میری پریشانیوں پر غور کریں۔ اگر میں اس بھیانک منظر کی بات اپنے دل کے اندر ہی دبا کر رکھتا ہوں تو یقیناً آفتاب کے ساتھ سونی کی شادی ہو جائے گی، اور اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی روز آفتاب سونی کو ضرور مار ڈالے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آئینے میں نے اسے سونی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ شام کی چائے کے بعد میں واپس ڈھاکہ جانے والا تھا، لیکن روانہ ہونے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ماجد کو یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں، مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں ماجد اور سونی چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، لیکن اس وقت بھی میرا ذہن اسی قتل والے منظر میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک گرم گرم چائے کا ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد میں نے ہمت کی اور بڑے ہی گمبھیر لہجے میں انہیں آئینے میں دیکھے ہوئے منظر کی بات بتا دی۔ وہ دونوں چپ چاپ میری بات سن رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا، دیکھو یار ماجد، تم دونوں بھائی بہن بھلے ہی اس بات کو میرے دماغ کا خلل سمجھو یا میرا وہم سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بھیانک منظر میں نے خواب میں نہیں بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ بات پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ سونی کی شادی آفتاب سے طے ہو چکی ہے تو مجھے مستقبل میں پیش آنے والے بھیانک واقعے کے بارے میں آپ دونوں کو بتا ہی دینا چاہیے۔ بس یہی سوچ کر میں اس بات کو اپنے دل میں دبا کر نہیں رکھ سکا۔ ماجد اور سونی بڑی سنجیدگی سے میری بات سن رہے تھے۔ درمیان میں ماجد نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری پوری بات سن لینے کے بعد اس نے ایک بار اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ سونی کی شرمیلی اور نشیلی آنکھیں ذرا دیر بعد جب میری آنکھوں سے ملی تو میں نے ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش کی جھلک دیکھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری بات پر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن میری بات سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات نہیں تھے۔ ذرا دیر بعد میں نے گردن گھما کر اس طرح ماجد کی طرف دیکھا جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کی رائے جاننا چاہتی ہو۔ نہیں، اچانک سونی نے مجھے درمیان میں ہی روک کر کہا، یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ جب آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو ضرور آپ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا۔ مجھے تو آپ کی بات پر یقین ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم بھلا جھوٹ کیوں بولو گے؟ ماجد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ یہ بات ہمیں بتا دی۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ تم فکر مند مت ہو، ابھی شادی کو بہت وقت پڑا ہے، تب تک کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ پھر میں اسٹیشن جانے کے لیے اٹھ گیا۔ ماجد مجھے اسٹیشن تک رخصت کرنے کے لیے آیا تھا۔ ڈھاکہ آنے کے بعد میں اپنے کام میں اس طور الجھ گیا کہ مجھے ماجد اور سونی کے بارے میں سوچنے کا کچھ وقت ہی نہیں ملا۔ اسی مصروفیت میں کافی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک ماجد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے پا کر میں حیران رہ گیا۔ ارے کب آئے؟ اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی؟ تم بے مروت آدمی ہو، اس لیے میں نے اطلاع دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ماجد نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں یار، ہم پولیس والوں کے دن رات چور اچکوں کے پیچھے بھاگتے گزر جاتے ہیں۔ 2 دن ہوئے یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا، آج واپس جا رہا ہوں۔ واپس کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ گھر بھی چلنا ہے، 2-4 روز بعد ہی جانے دوں گا۔ نہیں یار، اس بار نہیں، ماجد بولا، گھر میں سونی اکیلی ہے اور آج کل اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سونی کا نام سنتے ہی مجھے اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے قتل ہونے کا وہ منظر بھی یاد آ گیا جو میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تھا۔ ارے ہاں، تمہیں ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گیا،
ماجد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ سونی اور آفتاب کی جو منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ کیسے؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے یہ خبر سن کر مجھے تو ایک طرح سے اطمینان ہی ہوا تھا، مگر پھر بھی پوچھنا پڑا، کیا یہ رشتہ آفتاب کی جانب سے توڑا گیا ہے؟ نہیں، ماجد نے گہرا سانس لے کر کہا، تم تو جانتے ہو کہ میں سونی کو کتنا چاہتا ہوں، اس کے سوا دنیا میں میرا اور ہے ہی کون؟ اس کی خوشی مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو کیا؟ میں بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں، ماجد جلدی سے بولا، جب میری بہن کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو پھر میں زبردستی کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ ایسی زبردستی کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ ماجد کے منہ سے یہ بات سن کر اچانک مجھے اپنا جسم اتنا ہلکا ہلکا لگنے لگا جیسے میرے دل پر پڑا ہوا بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں گا، ماجد اٹھتے ہوئے بولا، تم بھی دیکھنا یار، کوئی اچھا خاندانی لڑکا نظر میں ہو تو بتانا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اجازت چاہی اور میرے روکنے کے باوجود وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ماجد ایک بے خوف، ایماندار اور بہادر پولیس افسر تھا۔ پولیس کے محکمے میں اس کی کارکردگی نہایت شاندار تھی۔ اسمگلروں کے کئی بڑے بڑے گروہ اس نے پکڑے تھے اور کئی خطرناک مجرموں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ اس کا ریکارڈ انتہائی شاندار تھا، جس کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا مجرم اس سے خوف کھاتا تھا۔ اس طرح زیر زمین مافیا کو ماجد نے اپنا جانی دشمن بنا لیا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور زیر زمین مافیا اس رکاوٹ کو دور کرنے کی طاق میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے دفتر میں اس کے ساتھ ہونے والی ملاقات آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ اس ملاقات کے کوئی 2 مہینے بعد ہی مجھے خبر ملی کہ ماجد خطرناک ڈاکوؤں کے ساتھ ایک مقابلے میں شدید طور پر زخمی ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکوؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جس سے اس کا جسم تقریباً چھلنی ہو گیا تھا۔ خبر ملتے ہی میں نے جلد سے جلد کھلنا پہنچنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ میرے پاس اب اس کے خاندان والوں اور خاص کر کے اس کی بہن شہناز، جسے وہ پیار سے سونی کہا کرتا تھا، کو تسلی دینے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سونی نے مجھے اس کی ڈھیر ساری باتیں بتائیں۔ سارا دن وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے بھائی کو یاد کرتی رہتی۔ میرے وہاں ہونے سے اس کا غم کچھ نہ کچھ حد تک ہلکا ضرور ہوا تھا، لیکن یہ دکھ ایسا نہیں تھا جو اتنی آسانی سے اس کے ذہن سے محو ہو جاتا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ سونی اپنی پچھلی زندگی میں واپس آ جائے۔ میں اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ سونی مجھے اپنا سچا اور ہمدرد دوست سمجھنے لگی تھی، اور ان 3-4 دنوں میں ہمارے درمیان کی دیواریں گر چکی تھیں۔ سونی اپنے بڑے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ شاید ہی کوئی بہن اپنے بھائی سے کرتی ہو۔ ماجد میرا بھی بڑا پیارا دوست تھا، بالکل ایک بھائی کی طرح مجھے عزیز تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرے زیادہ سے زیادہ قریب آ گئی تھی۔ میں 1 ہفتے تک کھلنا میں رہا اور پھر واپس ڈھاکہ آ گیا، اور ڈھاکہ واپس آنے کے بعد مجھے لگا کہ سونی میرے دل و دماغ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی بالکل اندھیری ہو گئی ہے۔ اکثر میں اپنے آپ سے پوچھنے لگتا، کیا مجھے سونی سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا میں سونی کو پا سکتا ہوں؟ ویسے یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے ایک عزیز ترین دوست کی چھوٹی بہن تھی، اور اس لیے میں بھی ابھی تک اسے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ لیکن اب ماجد کی موت کے بعد میرے جذبات میں یہ عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ سونی کو بیوی کے روپ میں پانا اگر ناممکن نہیں ہے تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ میں ہر وقت سونی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے میری زندگی کی تمام دلچسپیاں کم ہوتی چلی گئیں، اور میں سوچتا تھا کہ ایسی بے کیف زندگی سے تو
مر جانا کہیں بہتر ہے۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک بار پھر کھلنا چلا گیا۔ اس بار میں ایک فیصلہ کر کے گیا تھا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے سونی سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ ایسا کرتے وقت مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ سونی سے یہ میری آخری ملاقات ہی ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی کہ سونی میری محبت کو قبول کر لے گی۔ لیکن جب سونی نے خود ہی کہا کہ وہ خود بھی مجھ سے پیار کرتی ہے تو میری حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے شرماتے ہوئے مجھ سے کہا، لیکن یہ بات آپ نے اتنے دنوں سے چھپا کر کیوں رکھی تھی؟ میں نے آپ کی خاطر ہی تو آفتاب سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو پہلی نظر میں ہی اسے پیار کرنے لگی تھی۔ دن رات میرا ہی چہرہ اس کی آنکھوں میں بسا رہتا تھا۔ آفتاب سے تو اسے کبھی بھی محبت نہیں رہی تھی۔ اس خوفناک منظر کے بارے میں سونی کی کیا رائے تھی یہ تو میں نہیں جان سکا تھا، مگر میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ کیا مجھے پانے کے لیے ہی اس نے آفتاب کو ٹھکرایا ہوگا۔ اور پھر ایک دن ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ یوں تو شادی کے بعد ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ میں سونی کے لائق ہرگز نہیں ہوں۔ اس جیسی نیک صورت اور سلیقہ شعر بیوی تو ایک خوش قسمتی ہے، جبکہ میرے جیسا شوہر اس جیسی بیوی کے لیے بد نصیبی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی خوبی تھی جس پر وہ مر مٹی تھی۔ میں اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں بے حد شکی مزاج ہو گیا تھا۔ حسد کی ایک آگ سی تھی جو دھیرے دھیرے میرے دل میں بھڑکنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے دل میں یہ شک اور یہ حسد کہاں سے آیا۔ اگر میں اسے اپنے کسی بھی دوست سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھتا تو میرے دل میں حسد کی چنگاریاں سی پھوٹنے لگتی۔ میرے اس حسد اور شک کو سونی نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے شروع میں وہ جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت کرنے لگتی تھی، شاید مجھے چڑھانے کے لیے۔ شاید اسے مجھے چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ ممکن ہے میرے حسد کے اس جذبے کو وہ پسند بھی کرتی ہو۔ شاید میرے اسی جذبے سے وہ جان گئی تھی کہ میں اسے بے حد چاہتا ہوں۔ دھیرے دھیرے مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں حد سے زیادہ ہی بے وقوف ثابت ہونے لگا ہوں اور سونی کے سکھ چین کو اپنی بے وقوفی سے تباہ کرتا جا رہا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بلا وجہ کا یہ شک و شبہ اور حسد میرے دل میں کیسے اور کہاں سے آ گئے تھے۔ کبھی کبھی تو انجانے خوف سے میرا جسم کانپنے لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں خود کو شک اور حسد کی آگ میں جلتے رہنے سے روک نہ سکا تھا۔ جب کبھی سونی کے کسی رشتہ دار کا خط آتا اور وہ مجھے نہ دکھاتی تو نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ خط ضرور اس کے کسی پرانے عاشق کا ہوگا۔ میں اس کے حسن، اس کی خوبیوں اور اس کے حسن سلوک کے آگے خود کو بہت کمتر سمجھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہت بلند ہے۔ میں ہزار کوشش کے باوجود اس وہم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ بار بار مجھے یوں لگنے لگتا کہ ضرور کوئی نوجوان اسے مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر وہ میرے کسی دوست سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی اور میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی کبھی جب گھر واپس آنے کے بعد میں اسے اس کے کمرے میں موجود نہ پاتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور مجھے لگتا کہ وہ ضرور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں مکان کا کونا کونا چھان مارتا اور بھی تھکار کر اپنے کمرے میں آتا اور اسے وہاں موجود پا کر جھلاٹ بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھتا، کہاں گئی تھی؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہیں نہیں گئی تھی، وہ ہنس کر کہتی، میں تو نہا رہی تھی۔ لیکن مجھے اس کے جواب سے تسلی نہ ہوتی۔ میرے دل میں یہ شک جڑ پکڑ لیتا کہ وہ ضرور اپنی کسی آشنا سے ملنے گئی ہوگی۔ شروع میں تو اسے میری جھلاہٹ، بوکھلاہٹ اور غصے میں بڑا مزہ آتا تھا اور وہ ہنستی ہی رہتی تھی۔ ممکن ہے
وہ میرے ایسے سلوک کو مذاق سمجھتی ہو، لیکن دھیرے دھیرے اس کی اس عادت میں تبدیلی آتی گئی۔ میری جھلاہٹ اور بوکھلاہٹ پر اس کا ہنسنا مسکرانا ایک دم سے ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ میری اس طرح کی حرکتوں پر خوش نہیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ اب نہ تو وہ دل کھول کر مجھ سے باتیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ دل کھول کر ہنستی تھی۔ میرے ہر سوال کا جواب بے حد مختصر انداز میں دے کر چپ ہو جاتی۔ وہ میرا خیال ضرور رکھتی تھی اور پہلے کی طرح میری خدمت بھی کرتی تھی۔ شاید وہ اپنا فرض سمجھ کر یہ سب کچھ کرتی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تناؤ اور کھنچاؤ کے اس ماحول میں رفتہ رفتہ مجھے لگنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی۔ اس کے دل میں میری جو محبت تھی، اس چاہت کا اب نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے ہی اس کی محبت اور چاہت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس طرح کتنے ہی مہینے شک، حسد اور وہم کے ماحول میں رہتے ہوئے گزر گئے، اور میں جس خوفناک موقع کی تلاش میں تھا وہ موقع بھی ایک دن آ ہی گیا۔ ہم دونوں تبدیلی آب و ہوا کے لیے رانگا ماٹی گئے۔ سیر و تفریح کے لیے کوکس بازار کے بعد رانگا ماٹی ایک بہترین جگہ ہے۔ رانگا ماٹی میں میری ملاقات اپنے ایک پرانے دوست حمید سے ہو گئی۔ حمید ایک بے حد امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ خوبصورت، پرکشش اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ یعنی حمید میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو یقیناً مجھ میں نہیں تھی۔ اس کے کثرتی جسم سے جوانی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے بولنے کا انداز تو اتنا دل موہ لینے والا تھا کہ جو کوئی بھی ایک بار اس سے بات کر لیتا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا دوست حمید اپنے اندر عورتوں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ میں نے سونی سے اس کا تعارف کرایا۔ پھر جب ہم ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلے تو حمید ہمارے ساتھ ہی تھا۔ وہ اپنی دلچسپ باتوں سے مسلسل سونی کو ہنسا رہا تھا اور سونی بھی پوری توجہ سے اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میں سونی کو بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھتا تو مجھے لگتا کہ اب سونی کو اس کی پسند کا ایک ساتھی مل گیا ہے۔ سونی ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے تو بچپن ہی سے ایک آزادانہ ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے میں اسے گھر کے چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھ نہیں سکتا تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ سونی اندر ہی اندر اپنی محبت سے، اپنے دل سے، اپنے جذبات سے اور اپنی خواہشوں سے ایک جنگ سی لڑ رہی ہے، لیکن اس جنگ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اپنے ہی دل کے گہرے اندھیرے میں کھویا ہوا تھا۔ میں تو اپنے ہی ہاتھوں لگائی اس آگ میں چل رہا تھا، اس لیے مجھے اس کے دل کی آگ بجھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک شام میرے دل میں جلتی ہوئی حسد کی آگ اچانک ہی بھڑک اٹھی اور میں انسان سے یکایک جانور سا بن گیا۔ جو بات میں سونی سے کبھی خواب میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا وہ بات میں اسے کہہ گیا۔ میں نے مٹھاس سے زہر کا کام لینا شروع کیا تھا۔ جو بات میں نے سونی سے کہی تھی وہ بے حد نامناسب تھی۔ میں شرافت کی حد سے نیچے گر گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا میں۔ وہ بات کہتے وقت بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک ایک لفظ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کس قدر خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل توڑ کر اور اسے رلا رلا کر مجھے بے حد مسرت ہو رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غصے میں بولتے وقت میں چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ بھی لیتا تھا کہ وہ کس طرح سسک سسک کر رو رہی ہے۔ میرے سخت اور احتقامیز الفاظ شرافت کی تمام خطوط کو پھلانگ چکے تھے۔ میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر گیا تھا کہ کوئی بھی شریف آدمی کتنے ہی غصے کی حالت میں کیوں نہ ہو اپنی بیوی کو ایسی باتیں نہیں سنا سکتا۔ جب میں اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال چکا اور میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تو سونی نے روتے روتے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کے تمام الزامات میں نے سن لیے ہیں، جن کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تمام بندھن ٹوٹ گئے ہیں، اب کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں بچا، یہی انجام ہونا تھا ہماری زندگی کا۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں دوڑ گئی اور میں غصے میں پاؤں پٹک کر باہر چلا گیا۔ جب رات کو کافی دیر بعد میں ہوٹل سے واپس آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا، کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے سوئچ دبا کر لائٹ آن کر دی
لیکن سونی کمرے میں موجود نہیں تھی، باتھ روم بھی خالی تھا۔ ادھر دیکھنے کے بعد جب میری نظر پلنگ کے سرانے رکھی ہوئی چھوٹی سی میز پر پڑی تو وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ سونی کی ہی تحریر تھی۔ میں کھلنا جا رہی ہوں اور وہاں سے ایک ایسے شخص کے پاس چلی جاؤں گی جس کی مجھے شدید ضرورت ہے۔ اس کی چٹھی پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک تو مجھے اپنے شک پر بہت زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن اب اس کی لکھی ہوئی چٹھی پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شک غلط نہیں تھا۔ سونی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، اب تک اس کی محبت ایک دھوکہ تھی، فریب دے رہی تھی وہ مجھے۔ اسے حمید جیسا خوبصورت اور امیر نوجوان مل گیا ہے، اس لیے اب اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اور وہ مجھے رنگا ماٹی کے ایک ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ حمید ایک دولت مند گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بنگلے، فیکٹریاں، کاریں، گویا عیش و عشرت کی ریل پیل تھی، اور سونی اب شاید اس کی رکھیل بن کر زندگی گزارے گی۔ اف، کیا چیز ہے یہ عورت! کیسا دل ہے عورت کا، کیسی محبت ہے اس کی، کتنی زیادہ ناقابل یقین ہے عورت! یہ تمام سوالات میرے ذہن میں ابھرتے رہے اور میں ان کے جواب ڈھونڈتا رہا، سوچتا رہا اور پاگل ہوتا رہا۔ ساری رات میں اپنی آنکھ میں سلگتا ہوا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ جلد بازی ہر کام کو بگاڑ دیتی ہے، اس لیے میں دھیرے دھیرے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آخر ایک فیصلہ کر لینے کے بعد میں اپنی پرانی آسٹن کار میں رنگا مٹی سے روانہ ہو گیا۔ میں سیدھا کھلنا جا رہا تھا، جہاں سونی اپنی آبائی حویلی میں اپنے چچا کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن کھلنا کے نزدیک پہنچنے کے بعد ایک پہاڑی ڈھلان سے نیچے اترتے وقت نہ جانے کیسے مجھے جھپکی سی آ گئی اور اسٹیئرنگ میرے قابو سے نکل گیا۔ کار تیزی سے نیچے آ کر گھومی اور ایک تناور درخت سے ٹکرا گئی۔ کار کا ونڈ اسکرین چکنا چور ہو گیا اور اس کے ٹکڑے میرے چہرے کو زخمی کر گئے۔ وہ تو بڑا کرم ہوا کہ میری آنکھیں بچ گئیں۔ چہرے پر کئی جگہ شیشے کے ٹکڑے لگنے کی وجہ سے کھال ادھڑ گئی اور پورا چہرہ خون میں لت پت ہو گیا۔ ہاتھ اور سینے پر بھی زبردست چوٹیں آئی تھیں، جن کی وجہ سے میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا پایا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے سونی اور حمید کا خیال آیا۔ میرا غصہ اس وقت بھی پورے عروج پر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ سونی حمید کے ساتھ کہیں بہت دور نکل جائے، ان دونوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اچانک میں بیڈ پر سے اٹھ بیٹھا۔ میرا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو سونی اور اس کے عاشق کو ختم کر کے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت میں چوری چھپے اسپتال کی عمارت سے باہر نکلا تو اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں سونی کے چچا کی 2 منزلہ حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں چپکے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں سونی کے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر کپڑے بدل رہی تھی۔ یکایک مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب میں نے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر کہا، سونی، میرے سوا تم دنیا میں کسی اور کو نہیں چاہ سکتی۔ میں تمہیں زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا کہ تم اور کسی کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکو۔ اتنا کہہ کر میں نے جھپٹ کر اس کی سرائی دار گردن پر اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے جما دیے اور دھیرے دھیرے اس پر دباؤ بڑھانے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں اور اس کے منہ سے سفید سفید جھاگ باہر نکلنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دونوں پنجوں کا دباؤ اور بڑھاتا کہ یکایک ہی میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی۔ آئینے میں اس وقت وہی منظر نظر آ رہا تھا جو 3 برس پہلے میں نے اسی آئینے میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی کسی نوجوان لڑکی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اس کے حلقوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس کا گلا دبانے والے شخص کے داہنے گال پر زخم کا ایک نشان ہے۔ یہ منظر میں نے آج سے 3 سال پہلے اسی آئینے میں دیکھا تھا۔ اس وقت نہ تو میں نے سونی کو دیکھا تھا اور نہ اس نوجوان کو جانتا تھا جس کے داہنے گال پر زخم کا نشان تھا۔ اس وقت جس منظر کی جھلک میں نے دیکھی تھی، آج اسی منظر کو حقیقت کے روپ میں اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا
میں نے 3 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ سونی کا خون میرے ہاتھوں سے اسی طرح ہوگا، لیکن نہیں، میں نے سونی کا خون نہیں کیا، کیونکہ جب میری نظر اپنے اور سونی کے عکس پر پڑی تو اچانک ہی اس کی گردن پر سے میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میرے ہاتھوں سے اس کی گردن چھوٹتے ہی وہ بدحواسی کی حالت میں پلنگ پر گر پڑی اور میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر سونی کی گود میں تھا اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے تک رہی تھی۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر بعد میں اس نے مجھے اس شخص کا نام بتا دیا جس کے بارے میں اس نے اپنی چٹھی میں لکھا تھا کہ وہ اس شخص کے پاس چلی جائے گی جس کی اسے شدید ضرورت ہے، اور وہ شخص حمید نہیں تھا بلکہ اس کا بڑا بھائی مرحوم ماجد تھا۔ ماجد میرا عزیز ترین دوست۔ سونی میرے شک، وہم اور حسد سے تنگ آ کر خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئینے کے سچ نے میرے دل سے وہم اور شک و شبے کی ساری پرچھائیاں دور کر دی ہیں۔ مجھے اب پورا یقین ہے کہ سونی پہلے بھی میری تھی اور اب بھی صرف اور صرف میری ہے۔